24/7 teachers training. A lesson by lesson tutorial for homogeneous teaching. We are an EdTech textbook publisher. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, honorable teacher. I welcome you on behalf of the Snowman Publishers. This tutorial session is on Unit 13 of English Grade 4. The unit title is My Backyard Tree. Let's have a look at the students' learning outcomes. After completing the unit, students will be able to recognize and use the convention to mark these intonation patterns. Identify the relationship between sentences in a paragraph. Read tables and charts in textbook. Recite poem with action. Organize vocabulary items learnt in class and from the extended environment, including media, in a notebook according to parts of speech and word family. Identify countable and uncountable nouns. Change the number of regular and irregular nouns. Practice use of words my, our, your, his, her, etc. to show possession. Recognize and practice that pronouns agree with their nouns in gender and number. Recall some more rules for the use of a, an, and the. Choose between a, an, and the while writing. Identify and use the definite article the. Make sentences by replacing words and phrases in the given sentences. Demonstrate conventions and dynamics of oral interactions in a group to engage in conversation. Write simple descriptive and narrative paragraph. Before asking the children to open their books and after exchanging greetings with them, you will construct an introduction that is well related to the theme of the poem. Whereas you should always keep trying to create and construct your own, the following introduction is suggested. Ask the students if they're familiar with the word bird watching. If you find them struggling, tell them that bird watching or birding is a form of wildlife observation in which the observation of birds is a recreational activity. It can be done with the naked eye, through binoculars and telescopes, by listening for bird sounds, or by watching public webcams. ये ऑनरेबल टीचर बड़ा दिलचस्प सब्जेक्ट है और जैसे मैंने कहा कि आस्क द स्टूडेंट्स इफ दे आर फेमिलियर विद द वर्ड बर्ड वाचिंग, आप ये भी कर सकते हैं कि राइटिंग बोर्ड पर ये वर्ड लिखें बर्ड वाचिंग, और आई एम श्योर कि क्लास 4 के स्टूडेंट्स हैं उसके भी टूवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन, तो वो मानिए आपको बता पाएंगे, नहीं तो फिर उनको बताइए कि बर्ड वॉचिंग से मुराद क्या है और ये कैसे की जाती है। और इसमें स्पेशली जैसे ये आपको नज़र आ रहा है लिखा हुआ कि इट कैन बी डन विद द नेकेड आई, आप कहीं खड़े हो जाएं, बैठ जाएं दरख्तों के पास या किसी ऐसी जगह जहाँ बर्ड्स हों। थ्रू बाइनोक्यूलर्स हो सकता है, दूरबीन के साथ, टेलीस्कोप्स, या आप किसी जगह से उनकी आवाज़ें सुन सकते हो,
یا کوئی ویب کیمس ہیں ایسی لگی ہوئی پبلک ویب کیمس جو ریکارڈ کر رہی ہے ان کی موومنٹس کو اور ان کی آوازوں کو. Tell the students that the next chapter is a poem titled My Backyard Tree. Looks like a beautiful poem because backyard tree پہ جو کچھ ہوتا ہے obviously یہاں birds ہوں گے تو ان کو پھر واچ کرنا, دیکھنا, ان کی آوازیں سننا. Read the text aloud to the children while they listen and read it silently along with you. I'm going to read it out for you. My Backyard Tree. A little bird sees ripe fruit on a tree and eats a tasty berry. The bird flies tall and a berry seed falls. The rain has begun. Hurry, let's run. Clouds, rain and sun, now a tree with branches long, crows and bird song. The tree has fruit, some big, some small. Let us pluck them, but do not fall. Crows perch, squirrels run, and see the monkeys having fun. Strong branches with pretty swings. My backyard tree has so many things. Ask the children to take turns reading sections of the text. Correct their pronunciations at appropriate timings and drill them in pronouncing the words correctly. The following words would require special attention in terms of articulation. Let's have a little pause, honorable teacher. میں آپ کو بڑی ایک امپورٹنٹ بات بتانا چاہتا ہوں, اس کے بعد ہم ورڈس پر آئیں گے کہ یہ جو سٹیج ہے جب آپ بچوں کو کہتے ہیں کہ بھائی آپ پڑھیں سیکشنز آف دا ٹیکسٹ, اور اس سے پہلے آپ ان کو یہ کہہ چکے ہوتے ہیں کہ دیکھیں جب آپ کہتے ہیں نا کہ اس کی سائلنٹ ریڈنگ کرو, بچوں سے کہتے ہیں, آپ نے خود ماڈل ریڈنگ کر دی اور اس کے بعد آپ بچوں سے کہتے ہیں کہ اسی طرح سائلنٹ ریڈنگ کرو. تو جب پوئم کی باری آئے نا, دس از دی امپورٹنٹ تھنگ آئی ووڈ لائک ٹو شیئر ود یو, کہ جب پوئم کی باری آئے تو آپ نے بچوں سے کہنا ہے کہ یہ آپ پوئم کو سائلنٹ ریڈنگ کے طور پر اس طرح نہیں پڑھ سکتے جس طرح آپ نے کوئی اور پروس پیس پڑھا ہو, یعنی نثر پارہ جس کو کہتے ہیں, نثری عبارت جس کو کہتے ہیں. آپ نے ان کو ایڈوائز یہ کرنا ہے کہ دیکھو بچوں, ورس پڑھو, ایک لائن پڑھو, 2 لائنس پڑھو, پھر رک جاؤ اور اس کے میننگس پر غور کرو, چونکہ نثری عبارت تو جلدی سمجھ میں آ جاتی, لیکن پوئم جو ہے, جو پوئٹری ہے, اس کے جو ورسز ہیں ان میں چونکہ بہت کم الفاظ میں باتیں کی گئی ہوتی ہیں تو وہ سمجھ میں نہیں آتی جب تک ان پر غور نہ کیا جائے. سو دس از دا وے یو آر گوئنگ ٹو ٹیل دا اسٹوڈنٹس ٹو ریڈ اے پوئم. آئیے اب ہم چلتے ہیں ورڈز کی طرف. لٹل, اس پہ کئی دفعہ بات ہو چکی ہے کہ لٹل نہیں کہنا, لٹل کہنا ہے. رائپ, آر پر اسٹریس ہے اور آئے ساؤنڈ ہے, آئی نہیں ہے, رائپ نہیں کہنا, رائپ. فلائز, اب فلائز میں دیکھیں اسٹریس ایف پر نہیں ہے, اسٹریس ایل پر ہے اور ساؤنڈ وہی ہے رائپ والی, فلائی, فلائز. اس کے بعد ٹال, فال, دونوں کی آواز وہی ہے, بال, ٹال, فال. اسکوئرل, اس ورڈ میں آنریبل ٹیچر 2 پوائنٹس ہیں امپورٹنٹ. ایک تو یہ کہ
جو اسٹریس ہے وہ کیو پر ہے، اسکویرل. اور دوسرا یہ جو اصل میں یو آئی ڈبل آر یہ جو اکٹھے لکھے جاتے ہیں، ان کو آرٹیکولیٹ کرنا، ان کو ادا کرنا، ان کو بولنا، یہ تھوڑا سا پریکٹس درکار ہے اس کے لیے. اب ایک طریقہ تو یہ ہے، اگر کوئی بچہ فرض کریں پہلی دفعہ پڑھ رہا ہے تو وہ کیسے پڑھ سکتا ہے؟ اسکویرل، سکویرل. اب سک بھی وہ بول گیا، تو آپ نے ان کو یہ بتانا ہے کہ اس کو فاسٹ ٹریک پہ رکھ کے اس ورڈ کو بولنا ہے. اسکویرل یو بھی بولا جائے اور ڈبل آر بھی بولا جائے. پریٹی، یہ لفظ عام طور پر چونکہ جن کو نہیں پتہ بچوں کو وہ پھر اس کو پریٹی کہہ جاتے ہیں. پریٹی نہیں کہنا، پیٹی والی ساؤنڈ جو وہ کھاتے ہیں اس کی آواز نہیں بولنی. اٹس پریٹی، پریٹی، پریٹی. اور اسٹریس آر پر ہے، اس میں پی پر نہیں، ہو بھی نہیں سکتا. پریٹی. لیٹس کم ٹو اورل کمیونیکیشن نا. انٹونیشن بڑا دلچسپ یہ موضوع ہے انٹونیشن کا، اور اس کو پروناؤنس بھی کرنا ہے. جب تو پھر بچوں کو آپ نے بتانا ہے کہ یہ انٹونیشن نہ کہیں غلطی سے پڑھ جائیں. انٹونیشن ہے. اب یہ انٹونیشن ہے کیا؟ پیج 136 پر ہے، SLO1 ہے. یہ آپ ذرا نا اس کو غور سے پڑھیے گا، اس سیکشن کو، چونکہ یہ بک میں بڑا اچھا یہ مٹیریل ہے جو انٹونیشن کو سمجھانے کے لیے دیا گیا ہے. انٹونیشن کی ڈیفینیشن بھی اس میں دی ہوئی ہے. پھر انٹونیشن پیٹرنز دیے ہوئے ہیں. رائزنگ پیٹرن ہے اور فالنگ پیٹرن ہے. فالنگ انٹونیشن ہے، رائزنگ انٹونیشن ہے. رولز آف انٹونیشن دیے ہوئے ہیں. تو پہلے تو آپ نے بتانا ہے کہ انٹونیشن کا مطلب کیا ہے. ایکسپلین انٹونیشن ود دا ہیلپ آف دا کانٹینٹ ان دا بک. دیکھیں نا وہ اس میں دی ہوئی ہے ڈیفینیشن کہ انٹونیشن از اباؤٹ ہاؤ وی سے تھنگز رادر دین واٹ وی سے. میں آپ کو اس کا کرکس بتا دیتا ہوں کہ آپ بولتے ہوئے کوئی بھی لینگویج ہو، ضروری نہیں کہ صرف انگلش لینگویج کی بات ہے. دیکھیں آپ کبھی آواز آہستہ کرتے ہیں، کبھی آپ اونچا بولتے ہیں، کبھی آپ وقفہ دیتے ہیں، کبھی آپ سٹریس زیادہ دے دیتے ہیں، کبھی سٹریس کم دے دیتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جس کو اردو میں ہم زیر و بم کہتے ہیں یا آسان الفاظ میں اتار چڑھاؤ کہتے ہیں. دس از انٹونیشن. اور انٹونیشن کے بغیر تو ایفیکٹولی بولا ہی نہیں جا سکتا. وہ تو پھر ایسے ہی ہے کہ آپ بالکل فلیٹ انداز میں آپ ریڈنگ کر رہے ہیں، کوئی رٹا ہوا سبق یاد کر رہے ہیں، یاد کیا ہوا سبق آپ سنا رہے ہیں. ڈیمونسٹریٹ دا ساؤنڈس آف یس ود ڈفرینٹ انٹونیشنس. اب دیکھیں میں نے جیسے کہا تھا نا کہ یہ بڑا میننگ فل ہے اور بڑا یوزفل ہے، جو پیج 136 پر بک میں یس کی مختلف انٹونیشنز ہیں. اور دیکھیے کمال ہے، 6 طریقے ہیں یس بولنے کے. ساتھ ٹون نیم بھی لکھا ہوا ہے. لیول ہے، فال ہے، لو رائز ہے، ہائی رائز ہے، فال رائز ہے، رائز فال ہے. کتنے طریقوں سے آپ یس بول سکتے ہیں. میں ایک دو مثالیں دے دیتا ہوں. دیکھیں کوئی فرض کریں آپ اپنی سیٹ پر بیٹھے ہیں اور آپ اپنے آفس میں بیٹھے ہیں اور آپ کا کوئی کالیگ، کوئی آپ کا امپلائی آیا ہے دروازہ کھول کے اندر، تو آپ اس سے پوچھتے ہیں یس. آپ نے کسی کو بولنا ہے کہ ہاں جو کچھ تم کرنا چاہ رہے ہو وہ کر لو، تو آپ کہتے ہیں یس. اینڈ سو آن. بہت سارے اس طرح کی جو پیٹرنس ہیں وہ دیے ہوئے ہیں. تو پڑھتے ہوئے، بولتے ہوئے آپ کو انٹونیشن سے کام لینا ہوگا، ورنہ کیا ہوگا؟
اسپیچ بالکل آپ کی انفیکٹو ہو جائے گی. Well, let's now come to the dialogue. Ask the students to role play the dialogue. It's at page 137. SLO is 14. Amir: hello. What are you doing? Gardener: I'm planting some new trees. Amir: when will they grow? Gardener: they'll take time. In 2 or 3 years, they'll give fruits. Amir: wow, that would be fun. Gardener: yes, my son. You will see lovely flowers and beautiful birds chirping on their branches. Amir: they will also provide us shade and oxygen. Gardener: yes, they will give you clean air. Amir: I can also play hide and seek with my cousins around these trees. Gardener: yes, trees are blessings. We must plant more trees and keep our environment clean. Well, it's vocabulary building now. Explain the meanings of words that you think may be difficult for the children. Some words and their meanings are being given here. Ripe, پکا ہوا. رائپ فروٹ جیسے ہم کہتے ہیں. را فروٹ, رائپ فروٹ. کچا ہے ابھی تو ہم را کہتے ہیں, پک گیا ہے تو ہم رائپ کہتے ہیں. بیری, a small fruit that grows on a bush. بیریز, سب بیریز ہوتے ہیں. اسٹرابری ہے, بلو بیری ہے, تو یہ بیری کا مطلب ہے کہ وہ فروٹ ہیں سارے. Perch, to land and stay on a branch, etc. پرندے, آپ نے ضرور نوٹ کیا ہوگا آنریبل ٹیچر کہ آپ کبھی دیکھیں درخت کے پاس کھڑے ہو کر تو پرندہ آتا ہے اٹھتا ہوا, وہ کسی شاخ پر بیٹھتا ہے تو شاخ ہلتی ہے اوپر نیچے, اور پھر پرندہ اس پر بیٹھ جاتا ہے تو شاخ سٹیبل ہو جاتی ہے. اس کو وہ جو عمل ہے پرندے کا, یہ ٹو لینڈ اینڈ اسٹے آن اے برانچ, دیٹ از کالڈ perching. Swings, جھولے. Backyard, an area with a hard surface behind a house, often surrounded by a wall. اب بھی ہوتے ہوں گے مکانوں کے پچھواڑے, لیکن کم ہوتے جا رہے ہیں. کوئی وقت تھا جب ضرور ہوتا تھا کہ مکان کے آگے تو صحن ہے اور پیچھے بھی جگہ خالی چھوڑی ہوئی ہوتی تھی اچھی خاصی. اس کو کہتے تھے مکان کا پچھلا حصہ یا پچھواڑا. لیٹس کم ٹو گرامر ناؤ. Countable and uncountable nouns. It's at page 140 and SLO is number 6. Tell the students that what we mean by countable and uncountable nouns. مطلب سمپل لینگویج میں کہ وہ ناؤنز جن کی ہم جمع بنا سکتے ہیں وہ کاؤنٹیبل ناؤنز ہیں, اور جن کی ہم جمع نہیں بنا سکتے وہ انکاؤنٹیبل ناؤنز ہیں. اب چونکہ ریڈ می دیا ہوا ہے تو اس کی مدد سے آپ نے بچوں کو ڈیفائن کر کے بتانا ہے کہ یہ کیا ہیں. کاؤنٹیبل ناؤنز آر ناؤنز وچ وی کین ٹیل ان نمبرس, یعنی ایک ہے تو 2 بھی ہو سکتے ہیں, 100 بھی ہو سکتے ہیں, ان کو ہم کاؤنٹ کر سکتے ہیں. whereas uncountable nouns are substances or concepts that we cannot tell in numbers. For example, we cannot count water, but we can count water
bottles. مطلب پانی کی بوتلوں کی جمع تو ہے لیکن پانی کی جمع نہیں ہے. لیکن یہاں میں آنریبل ٹیچر ایک آپ کو بات بتا دوں. کچھ ناؤنس ایسے ہوتے ہیں جو عام طور پر سمجھے جاتے ہیں کہ ان کے پلورل نہیں ہوتے مگر ہوتے ہیں, اور وہ چونکہ بہت بہت ایکسیپشنل یوز ہوتا ہے ان کا. مثال کے طور پر فش ہے. اب بچوں کو جب پڑھایا جاتا ہے نا ناؤنس کے بارے میں, تو ان کو بتایا جاتا ہے کہ یہ ان ناؤنس میں سے ہے جن کا پلورل نہیں ہوتا لیکن ہوتا ہے. وہ چونکہ بہت خاص استعمال ہے. اب فش تو سب فش ہیں. اگر ہم کہنا چاہیں کہ دیر آر فش ان دا سی, اٹ بی کریکٹ, دیر آر فش. لیکن all the fishes in the sea are alive. جب ہم فش سے فشز بناتے ہیں تو پھر اس کے معنی ہم یہ لیتے ہیں کہ فش کی تمام جو اقسام ہیں وہ پھر فشز ہم بنا سکتے ہیں. اسی طرح فروٹس ہیں. فروٹ, ہر قسم کا فروٹ ہے, لیکن جب ہم بات کریں گے فروٹ کی قسموں کی تو پھر اس سے فروٹس بن سکتے ہیں. Tell the students that a dictionary is the best source to know whether and how a noun is countable, uncountable or both. یہ بات میں پہلے بھی کسی ٹیوٹوریل کے کانٹیکسٹ میں کر چکا ہوں کہ I'm sorry to use this word but تکے نہیں لگانے چاہیے. بچوں کو بتائیں کہ بھی ڈکشنری وہ رکھیں اپنی, اور جب بھی ان کو یہ معلوم کرنا ہو کہ اس ناؤن سے پلورل بن سکتا ہے کہ نہیں, then they should always go for a dictionary. Well, let's come to creative writing now. It's writing on nest. Page is 144 and SLO is number 15. Well, as we have been doing, Honorable Teacher, talk to the students in English on a nest. میں پھر یاد دلا دوں کہ انگریزی میں ان سے بات کرنا آپ بے شک تیاری کر کے جائیں. اس لیے ضروری ہے کہ آپ جو ان سے گفتگو کریں گے, what you are going to talk to the students about will become a source for them to draw not only the words but ideas too. So that is why I insist that you must always talk to them in English when you come across such a situation, that is writing by the students on some such topic. Tell them to write a few lines. You may write your own sentences on the board too and check their work in due course then. لیکن اس میں میں ضرور یہ بات کروں گا آنریبل ٹیچر کہ اس طرح کے موضوع پر مزہ آتا ہے. یعنی آپ نے کچھ پڑھا نہیں پہلے سے, آپ کو صرف یہ پتہ ہے کہ نیسٹ کیسا ہوتا ہے, گھونسلہ کیسا ہوتا ہے, اور آپ نے اب باقی سارا کام امیجنیشن سے لینا ہے. یو آلویز انجوائے رائٹنگ آن سچ اے ٹاپک. Well, Honorable Teacher, یہ کلاس 4 کے جو ٹیوٹوریلز تھے, یہ ٹیوٹوریل ان کا آخری ٹیوٹوریل تھا. بہت سی باتیں میرے ذہن میں آ رہی ہیں جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں, لیکن بس ایک دو ضروری بات ہے. دیکھیے آنریبل ٹیچر, ابھی ہم نے خیر کلاس 5 کے بھی شروع کرنے ہیں, اس کے بعد ٹیوٹوریلز, لیکن یہ چونکہ ایک بک ختم ہو رہی ہے تو
ایک تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ آنریبل ٹیچر پلیز پڑھا کریں, کچھ بھی پڑھیں انگریزی میں, if you want to improve your English language. read and read. کچھ وقت تو نکال سکتے ہیں نا آپ, آدھا گھنٹہ ہی صحیح روز. کوئی ناول پڑھ لیں, فکشن پڑھ لیں, کوئی بیوگرافی پڑھ لیں, کوئی آٹو بیوگرافی پڑھ لیں, شارٹ سٹوریز پڑھ لیں, ایک سٹوری جلدی ختم ہو جاتی ہے. اور دوسرا ڈکشنری, میں بار بار آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ڈکشنری کا استعمال آپ ضرور کیا کریں. اور تیسرا, یو آر لکی پیپل آنریبل ٹیچر. آپ کو یاد ہو نہ ہو, لیکن میں نے کہیں نہ کہیں یہ بات ضرور کی ہوگی کہ دنیا کی کوئی بھی اسکل آپ لرن کرنا چاہیں وہ بغیر پریکٹس کے آپ لرن نہیں کر سکتے. اور پریکٹس کرنے کے لیے یو آلویز نیڈ اے فیلڈ. یہ واحد پروفیشن ہے ٹیچنگ جس میں کام کرنے والے لوگوں کو لکیلی فیلڈ اویلیبل ہے, اور فیلڈ بھی ایسا کہ آپ پہ نہ کوئی تنقید کرنے والا. آپ کلاس میں جیسی بھی انگریزی بول لیں, وہ بچوں کے لیے تو لاسٹ ورڈ ہے, وہ بہترین انگریزی ہے جو آپ بولتے ہیں کلاس میں بچوں کے لیے. وہ آپ کو کرٹیسائز نہیں کر سکتے, وہ آپ کو ایویلیویٹ نہیں کر سکتے. سو آپ بولیں, اور یہ سوچ کر بولیں کہ میں نے اتنا آسان کر کے بولنی ہے کہ بچوں کو سمجھ آ جائے. سو پڑھیں, ڈکشنری استعمال کریں اور بولیں. Well, that is all for this tutorial, Honorable Teacher. Thank you and Allah Hafiz.